अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, तहारत कोर्स हमारा जारी है। इससे पिछले वाले सबक में पानी से मुतालिक शरई अहकाम आपको ज़िक्र किए गए। इसके अलावा जूठों का बयान, यानी किन जानवरों का जूठा पाक है, किन का नापाक है, इससे मुतालिक क्या हुक्म शरअ है, यह भी आपको तफसील के साथ ज़िक्र किया गया। इंशाअल्लाह आज से वज़ू का बयान हमारा शुरू होगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि वज़ू के क्या फ़राइज़ हैं, क्या सुन्नत, क्या मुस्तहब, वज़ू का तरीक़ेकार क्या है कि जिसमें लोग अक्सर गलती करते हैं कि जिसकी वजह से उनका वज़ू नहीं होता, और जब वज़ू नहीं होता तो उनकी नमाज भी अदा नहीं होती। तो इसमें आपको बताया जाएगा वज़ू का सही तरीक़ेकार, फिर नवाक़िज़ वज़ू यानी वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले आपको वज़ू के फ़राइज़ ज़िक्र किए जाए, फिर वज़ू का तरीक़ेकार आपको बताया जाए, फिर आखिर में आपको बताया जाए कि वज़ू किससे टूट जाता है। होना तो इस तरह चाहिए, क्योंकि हमारे फ़िक़्ह की किताबों में यही तरतीब मौजूद है। लेकिन मुनासिब महसूस होता है कि पहले आपको वज़ू के नवाक़िज़ यानी वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों को ज़िक्र कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अक्सर लोगों के जहन में सवाल उभरता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो वज़ू को तोड़ देता है। बस आप एक उसूल याद रखें, एक ज़ाब्ता याद रखें कि अगर इस ज़ाब्ते को आप अच्छे तरीके से अगर याद रखेंगे तो आप बाआसानी ये फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ वज़ू को तोड़ता है और कौन सा चीज़ वज़ू को नहीं तोड़ता। याद रखिएगा कि हर वो नापाक चीज़ की जो बदन से निकले वो वज़ू को तोड़ेगा। कायदा क्या है, उसूल क्या है कि जब कोई निजासत बदन से निकले तो हमारा वज़ू टूटेगा, वरना वज़ू नहीं टूटेगा। इस उसूल को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। जब कोई निजासत बदन से बाहर निकलेगा तो हमारा वज़ू टूटेगा, वरना वज़ू नहीं टूटेगा। इस उसूल के तहत हज़ारों मसले, हज़ारों बातें कि जो लोगों में गलत मारूफ़ है वो हल हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर सित्र खुल जाए, यानी अगर वो कपड़ा चेंज करे, कपड़ा बदले, तो वज़ू टूट जाता है। अब इस उसूल के तहत आप गौर करें कि जब बंदा कपड़ा बदलता है, अपने सित्र को खोलता है, तो क्या बदन से कोई निजासत बाहर निकला? आप कहेंगे निजासत तो बाहर नहीं निकला, तो बस उसका वज़ू नहीं टूटा। अभी उस पर कलाम नहीं किया जा रहा है कि वज़ू अब ऐसी सूरत में कर लेना मुस्तहब है या मुस्तहब नहीं है, इस पर अभी कलाम नहीं किया जा रहा है। बस आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर कोई शख्स कपड़ा बदलता है, अपने सित्र को खोलता है, तो क्या ऐसी सूरत में बदन से कोई निजासत बाहर निकला? आप कहते हैं निजासत नहीं निकला, तो बस उसका वज़ू नहीं टूटा। तो इस उसूल को आप याद रखें। इसी तरह बाज़ ख़वातीन में ये मारूफ़ है कि अगर कोई औरत हालत वज़ू में है और सर से दुपट्टा हट जाए तो उसका वज़ू टूट जाता है। तो आप गौर करें कि अगर किसी ख़वातीन का सर से दुपट्टा हट जाए तो क्या बदन से कोई निजासत बाहर निकला? नहीं निकला, मतलब वज़ू नहीं टूटा। इसी तरह बाज़ लोगों में ये भी ख़्याल है कि अगर कोई शख्स मुंह से मिसाल के तौर पर गलत बात कहे, गाली वगैरह दे दे, या मिसाल के तौर पर अगर वो फ़हश कलामी करे, किसी की चुगली कर दे, किसी की गिबत कर दे, तो वज़ू टूट जाता है। तो अब यहाँ पर आप गौर करें कि इस सूरत में क्या बदन से कोई निजासत बाहर निकला? बदन से तो कोई निजासत बाहर नहीं निकला, तो ऐसी सूरत में भी वज़ू नहीं टूटा। फिर से आपको बता दिया जा रहा है कि यहाँ पर ये नहीं ज़िक्र किया जा रहा है कि ऐसी सूरत में वज़ू करना बेहतर है या नहीं। अभी सिर्फ़ आपको ये बताया जा रहा है कि वज़ू टूटा है या नहीं। तो वज़ू नहीं टूटा है, क्योंकि बदन से कोई निजासत बाहर नहीं निकला। इसी तरह बाज़ लोगों में मारूफ़ है कि अगर कोई हंस दे, कहा लगाए, तो वज़ू टूट जाता है। तो क्या ऐसी सूरत में बदन से कोई निजासत बाहर निकला? कोई निजासत बाहर नहीं निकला, तो मतलब वज़ू नहीं टूटा। तो बस इस उसूल को आप याद रखिएगा कि जब बदन से कोई निजासत बाहर निकले तो ही इंसान का वज़ू टूटता है, वरना वज़ू नहीं टूटेगा। अब वो कौन कौन सी निजासत हैं, आप इसको अच्छे तरीके से समझें। सबसे पहला तो याद रखिएगा कि सबीलैन से कुछ भी निकल जाए, जो कुछ सबीलैन से निकले वो वज़ू को तोड़ देता है। अब ये सबीलैन क्या है? तो शर्मगाह, यानी आगे पीछे के मकाम से कुछ भी निकल जाए तो वह वज़ू को तोड़ देता है। ये पहला हो गया। दूसरा बात याद रखिएगा कि बहता खून, यानी बदन से अगर बहता खून निकल जाए, ये भी निजासत है।
تو یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن ذہن ادھر ہی رکھیے گا کہ یہاں پر بہنے کی شرط لگائی گئی ہے، لہٰذا اگر کہیں سے کٹا اور خون صرف ظاہر ہوا، خون بہا نہیں، تو پھر یاد رکھیے گا ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، بہنا شرط ہے۔ لہٰذا اگر کہیں زخم لگ گیا، کہیں چھلا گیا اور خون بہنے لگا، تھوڑا دور بھی اگر وہ بہہ گیا، تو پھر ایسی صورت میں وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر وہ خون بہا نہیں ہے، صرف نظر آ رہا ہے، چمڑا ہٹ گیا اور وہ خون صرف ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہتا خون وضو کو توڑتا ہے۔ اسی طرح پیپ وغیرہ اگر یہ بدن سے نکلے اور بہہ جائے تو پھر ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے بھی کئی سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بلڈ دیتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ جب بلڈ لیا جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ اتنا بلڈ لیا جاتا ہے کہ وہ تو بہہ جائے، تو بس اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ضمناً یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اگر دانتوں سے خون نکلے تو اب تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے دانتوں کے اندر کہ یہ خون بہہ رہا ہے یا نہیں بہہ رہا ہے، تو اب کیسے جانا جائے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر دانتوں سے خون نکلے اور وہ لعاب پر غالب آ جائے، یعنی تھوک پر وہ غالب آ جائے، یعنی بندہ جب وہ لعاب پھینکتا ہے تو خون زیادہ ہے اور لعاب وہ کم ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر لعاب زیادہ ہے اور خون کم ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو دو باتوں کو آپ نے سمجھ لیا کہ سبیلین یعنی شرمگاہ، آگے پیچھے کے مقام سے کچھ بھی نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ یاد رکھا کہ بہتا خون، اگر جسم سے بدن سے خون بہہ جائے تو پھر ایسی صورت میں وضو کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر خون بہا نہیں، صرف چمڑا ہٹ گیا اور خون ظاہر ہوا تو پھر ایسی صورت میں وہ وضو کو نہیں توڑتا ہے۔ دو بات ہو گئے۔ تیسرا بات یاد رکھیے گا کہ دکھتی ہوئی آنکھوں سے آنسو، لہٰذا اچھا یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی چیزیں وضو کو توڑ دیتا ہے وہ ناپاک بھی ہوتا ہے، نجس بھی ہوتا ہے۔ ایسے انشاءاللہ اس کا پورا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن ابھی فی الحال یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز کہ جو وضو کو توڑ دے تو وہ ناپاک بھی ہوتا ہے۔ تو دو چیز ہو چکے ہیں۔ تیسرا یاد رکھیے گا کہ دکھتی ہوئی آنکھوں سے آنسو، لہٰذا اگر کسی شخص کے آنکھوں میں انفیکشن ہے، تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے تو پھر یہ آنسو بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر دکھتی ہوئی آنسو یعنی دکھتی ہوئی آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ شرط ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رو رہا ہے کسی کو یاد کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے وہ رو رہا ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ دکھتی ہوئی آنکھوں سے آنسو تو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دکھتی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکلے تو پھر وہ وضو کو توڑے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پیاز وغیرہ کاٹتا ہے اور اس کے جلن سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے تو یہ بھی وضو کو نہیں توڑے گا، کیونکہ یہ دکھتی ہوئی آنکھوں سے آنسو کا نکلنا نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دے وہ ناپاک ہوتا ہے، تو بعض اوقات کسی شخص کے دکھتی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وضو تو جاتا ہی جاتا ہے، وہ رومال وغیرہ سے پوچھ کر یا کپڑے وغیرہ سے پوچھ لیتا ہے، اب وہ کپڑا اتنا جگہ وہ بھی ناپاک ہو گیا لیکن اس کے علم میں نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو بھی اچھے سے یاد رکھیے گا کہ ہر وہ چیز کہ جو وضو کو توڑ دے وہ ناپاک و نجس بھی ہوتا ہے۔ تو تین چیز آپ کو بتا دیا گیا کہ سبیلین یعنی آگے پیچھے کے مقام سے جو بھی نکلے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ دوسرا بہتا خون، پیپ، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تیسرا آپ کو بتایا گیا دکھتی ہوئی آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ چوتھا یاد رکھیے گا کہ وومیٹنگ، الٹی، یہ الٹی بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بھر منہ ہو۔ اب یہ بھر منہ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ ایسا الٹی کہ جسے روکنا انتہائی مشکل ہو، جو اچانک سے آ جائے۔ بعض اوقات آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص بہت بیمار ہوتا ہے تو وہ اچانک سے الٹی کر دیتا ہے، وہ باتھ روم تک بھی نہیں جا پاتا، تو ایسے الٹی کو بھر منہ الٹی کہتے ہیں اور یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر بھر منہ الٹی نہ ہو، جسے روکنا آسان ہو، بندہ آسانی سے اسے روک سکتا ہے، ضبط کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے روکا نہیں اور وہ لعاب کی طرف پھینک دیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ بھر منہ ہے، ایسا الٹی ہے، ایسا وومیٹنگ ہے کہ جسے روکنا مشکل ہو، تو ایسا الٹی، ایسا وومیٹنگ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ یاد رکھیے گا
کہ سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص سو گیا تو پھر ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ یہاں پر سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جب بدن سے کوئی نجاست نکلے، یعنی آپ کو یہ اصول بتایا گیا کہ جب بدن سے کوئی نجاست نکلے تو ہی وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو سبیلین سے کچھ نکل رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بدن سے نجاست نکل رہا ہے۔ خون بہا، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بدن سے نجاست نکلا۔ الٹی ہوا، بدن سے کوئی گندگی نکلا، یہ باتیں تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس اصول پہ بالکل یہ اپلائی ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بندہ سوتا ہے تو پھر بدن سے کوئی نجاست تو باہر نہیں نکلتا، تو اصول تو ٹوٹ گیا، تو پھر کیا اس کا جواب ہوگا؟ تو مسئلہ یاد رکھیے کہ اصول اپنے جگہ بالکل صحیح ہے۔ اصول یہی ہے کہ جب بدن سے کوئی نجاست نکلے، کوئی گندگی نکلے تو ہی وضو ٹوٹے گا۔ دیکھیں مسئلہ یاد رکھیے کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کے باڈی پارٹس، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور بدن سے کیا خارج ہو رہا ہے کیا خارج نہیں ہو رہا ہے اس کو خود علم میں نہیں ہوتا، وہ تو نیند میں ہوتا ہے۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے، ہمارے فقہا نے اسی لیے احتیاط کا تقاضا کرتے ہوئے یہ حکم دے دیا کہ سونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اچھے سے بھی یاد رکھیے گا۔ لیکن بہت ہی اہم مسئلہ یاد رکھیے گا کہ سونے سے وضو اسی وقت ٹوٹے گا کہ جب دو شرائط پائے جائیں۔ ذہن ادھر ہی رکھیے گا کہ سونے سے وضو اسی وقت ٹوٹے گا کہ جب دو شرائط جمع ہو جائیں۔ وہ دو شرائط کیا کیا ہیں؟ پہلا سرین یعنی ہپ، سرین ہوا میں ہو، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ بندہ غافل ہو کر سویا ہو، یعنی سونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ چیئر پہ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے وہ سو گیا، بہت دیر سویا رہا، اب آپ بتائیں کیا اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں؟ آپ غور کریں کہ کیا یہ دونوں شرائط، یہ دونوں شرطیں یہاں پائی جا رہی ہے؟ بندہ غافل ہو کر سویا ہے، بالکل گہرا نیند میں سویا ہے، آپ کہیں گے ہاں پہلا شرط پایا گیا۔ کیا اس کا سرین یعنی ہپ کیا ہوا میں ہے؟ نہیں، وہ تو چیئر پہ ہے، وہ تو سخت لکڑی پہ ہے، لہٰذا اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اگرچہ وہ گھنٹوں سو جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ اٹھ کر چاہے تو ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بس پر کھڑا کھڑا سو گیا، اب بتائیں کیا اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ کیا دونوں شرط جمع ہو رہے ہیں؟ آپ کہیں گے سورین تو ہوا میں ہے، ہپ ہوا میں ہے، چلے پہلا شرط پایا گیا۔ دوسرا شرط کیا پایا جا رہا ہے؟ کیا وہ گہرے نیند میں ہے؟ نہیں، گہرے نیند میں تو نہیں ہے۔ اگر وہ گہرے نیند میں ہوتا تو پھر وہ کھڑا کیسے رہتا؟ وہ تو گر جاتا۔ تو پتہ چلا ابھی وہ ہوش میں ہے، یعنی ابھی وہ گہرے نیند میں نہیں ہے، لہٰذا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ سونے سے اسی وقت وضو ٹوٹے گا کہ جب یہ دو شرائط جمع ہو جائے، کہ بندے کا سرین بھی ہوا میں ہو اور وہ بالکل گہرے نیند میں غافل ہو کر سو جائے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض اوقات جمعے کی نماز میں بعض لوگ تقریر سنتے سنتے سو جاتے ہیں، یا نماز کا انتظار میں بعض لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، جھپکی لینے لگتے ہیں۔ تو اب بتائے کیا اس کا وضو ٹوٹے گا؟ تو یہاں پر دیکھیں کیا وہ غافل ہو کر سویا ہے؟ نہیں، غافل ہو کر تو نہیں سویا، کیونکہ اگر وہ غافل ہو کر سوتا تو پھر تو وہ گر جاتا، تو غافل ہو کر بھی وہ نہیں سویا ہے، پلس اس کا سرین بھی ہوا میں نہیں ہے، یہاں تو دونوں شرط نہیں پائے جا رہے ہیں، لہٰذا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سونے سے اسی وقت وضو ٹوٹتا ہے کہ جب یہ دو شرط پائے جائیں، یعنی سرین بھی ہوا میں ہو اور بندہ گہرے نیند میں سویا ہو۔ تو امید ہے آج کے سبق کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وضو کے فرائض کی، وضو میں کیا فرض ہیں اور وضو کا صحیح طریقہ آپ کو ذکر کیا جائے گا۔